मीटिंग हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सदाकत ने, जो कि मैरिज एक्सपर्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और बात आज हम करने जा रहे हैं ऐसे मसाइल जो घरों में, सोसाइटीज़ में, वर्क प्लेस में पेश आते हैं और हम उन्हें गलत तरीके से जो है उनके साथ डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ा हमने जो है एक थोड़ा वाइड टॉपिक है और आई थिंक हर कोई इससे रिलेट कर सकता होगा। अगर हम कुछ मिसालें पहले दे दें ताकि लोगों को समझ आए हम किन चीज़ों की बात करें, फिर हम आगे चलें इस पर। अच्छा, हमारा टॉपिक ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अचानक हमें मुश्किल सिचुएशंस का सामना हो जाता है जब कोई रेड स्टैंड एकदम ले लेता है, यानी कोई ऐसी बात कर देता है जो दूसरे फैमिली मेम्बर को बिल्कुल कबूल नहीं है। जैसे कोई बेटा है तो वो कहता है जी मुझे तो आज ही आईफोन चाहिए, और अगर आप नहीं लेके देते तो फिर मैं बहुत नाराज़ हूँ और मैं बिल्कुल ये और वो, और मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, ऐसा ही, या मैं खाना छोड़ दूँगा, या वो कमरे में जाके अपने आप को बंद कर लेगा। इमोशनल धमकियाँ। वो कहते हैं मैं फिर पढ़ूँगा नहीं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा। तो इस तरह के बड़े बड़े जो सुर्ख झंडे खड़े कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वालिद क्या करें, क्योंकि वालिद को ऐसी मुश्किल सिचुएशन का अचानक सामना हो जाता है और जब बात सामने आती है तो समझ में नहीं आता कि क्या करे। तो फिर बंदा जो अपने ग्रीवेंसेस होते हैं, वालिद के ग्रीवेंसेस, कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे दोस्त गलत हैं, तुम रात को देर से आते हो, तुम पार्टियों में लगे रहते हो, तो वो एक अटैक की सिचुएशन बन जाती है। और बेटा फिर कहता है कि जी मैं तो फिर घर से जा रहा हूँ, और वालिद कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ, तुम शक्ल मत दिखाओ कभी, हमारी तो ज़िंदगी बन जाएगी जब तुम चले जाओगे। इसे हम कहते हैं पार्टिंग किक, यानी कोई जो बंदा धमकियां दे रहा होता है तो उसको एक थोड़ा बहुत जाते हुए एक लात की ज़रूरत होती है, और वो उसको लात जब वालिद मार देते हैं तो वो फिर घर से चला जाता है। अब मसला ये होता है कि जब कोई फैमिली मेम्बर या ख़ास तौर पर बेटा घर से चला जाता है तो फिर फैमिली खुद बंदा अब होते हैं, और इस दौरान उन्हें अब समझ नहीं लगता कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, और वो एकदम हथियार डालने पे आ जाते हैं, तलाश शुरू कर देते हैं, और फिर मना के आना, और एक कि जब भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो, जब भी तुमने मर्जी मनमानी हो तो तुम धमकियाँ दे सकते हो, ये हरकत कर लिया करो। तो ऐसी सिचुएशन है, फ़र्ज़ करें तो क्या करें। या दूसरी सिचुएशन है कि एक बीवी नाराज़ हो गई है खामद से, सास बहू का झगड़ा है, खामद कुछ कर नहीं पा रहा, तो बीवी कहती है अगर मुझे अलहदा नहीं रखोगे तो बस मैं आज जा रही हूँ, सही, और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। और फिर वो खामद कहता है मैं तंग आ चुका हूँ इसी से, तो जाओ तुम। हाँ, थोड़े दिनों के लिए क्या, जो 3-4 महीने गुजार के हो, मतलब वो कहते तुम कभी वापस ही मत आओ। तो तुम, और फिर 2-4 दिन के बाद खामद को कमी महसूस होने लगती है, और फिर वो हीले बहाने ढूंढता है कि कैसे बीवी वापस आएगी। या इसी तरह कोई एम्प्लॉई जो है वो बॉस को आके कह देता है कि वो कहता है कि जी मेरी तनख्वाह बढ़ाए नहीं तो मैं जा रहा हूँ, और बॉस उस मौके पे उठा के लाता है वो बातें कि कहाँ कहाँ वो गलत है, और देर से आता है और काम नहीं करता, और ये है और वो है, और मैंने तो आपको ये डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, उसके बावजूद आप ऐसा कह रहे हैं। इसी तरह घर में जो मुलाजिम है, कुक है, ड्राइवर है, उनके साथ भी इसी तरह की टॉक हो जाती है, ऐसी गर्मा गर्मी हो जाती है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों में भी कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ नहीं देता, तो वो कहते हैं ऐसी तैसी तुम्हारी मैं यूं कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो अब देखिए कि जिन सिचुएशन को बातचीत से हल किया जा सकता है, क्योंकि इंसान सोच सकता है और अपना ख्याल बर वक्त दूसरे तक पहुंचा सकता है, उन सिचुएशन को जिनको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है, जब हम गुस्सा निकालते हैं, अटैक करते हैं, अगली पिछली बातें जमा करके बोलते हैं, और किसी के मुस्तकबिल के बारे में कोई ऐसी गंदी गंदी पेशगोइयाँ करते हैं कि तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम कुछ कर ही नहीं सकोगे कभी ज़िंदगी में, अंडरमाइन करना किसी को, और किसी को एक धक्का दे देना जो आखिरी उसे चाहिए दूर जाने के लिए, और ख़राबियाँ पैदा जब इससे जो होती हैं उस चीज़ को जबकि आसानी से हैंडल किया जाता है। लेकिन वो जैसे आप देखते हैं ना, सड़कों पे कुछ गाड़ियाँ कच्चा धुआं निकालती हैं, चलती कम है, धुआं ज़्यादा निकालती हैं, और वो पॉल्यूशन का बायस बनती हैं। तो घरों में जो पॉल्यूशन है, ताल्लुकात में
جو فضا خراب ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایسی سچویشنز ہینڈل کرنا نہیں آتی. حالانکہ ایسی سچویشن ملتی جلتی ہوتی ہیں اور 5-6 ہوتی ہیں, اور ان کے لیے ہم اپنے آپ کو بہت آسانی سے بات چیت کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ہم پہلے سے یہ جان سکتے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے جبکہ مشکل بندے سے واسطہ پڑے, مشکل ٹاپک ہو, مشکل سچویشن ہو, وقت کم ہو, جذبات بہت بکھرے ہوئے ہوں اور تاثرات اور باڈی لینگویج بھی بہت بگڑی ہوئی ہو, تو ایسے میں پھر کیا کریں, کیا کرنا چاہیے. اور یا کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر جو طوفان برپا ہوتا ہے اور اس سے پھر جو خرابیاں ہوتی ہیں, وہ تو فوراً لا تعلق ہونے کی دھمکیاں کہ اگر اپنی مرضی سے کی تو اگر وہاں پر کچھ ہوتا ہے تو پھر گلہ مت لے کر آنا, واپس مت آنا. یا باپ تو صاف کہتے تھے میرا منہ تو نہیں دیکھے گی, میں تو شادی میں شرکت ہی نہیں کروں گا. اچھا اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے, اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو فیملیاں ترقی کر جاتی ہیں سو کالڈ, یعنی معاشرے میں مالی طور پر بہت افلوئنٹ ہو جاتی ہیں اور اڑتی پھرتی ہیں, بین الاقوامی ان کی رہتی ہے, کبھی فضا میں کبھی زمین پہ, کوئی ایک بر اعظم میں کوئی دوسرے بر اعظم میں, اور واٹس ایپ پہ اور اسکائپ پہ جب کنوینئنٹ ہوا تو رابطہ کر لیا, لیکن ملنے پہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. گھر کا جو سربراہ ہے وہ مالی طور پر بہت ترقی کر جاتا ہے, شہرت حاصل کر لیتا ہے یا سٹیٹس حاصل کر لیتا ہے, تو اب وہ کسی بھی قانون سے مبرہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو چاہوں گا تو ڈرنک کروں گا, چاہوں تو میں دیر سے راتوں کو گھر واپس آؤں گا, چاہوں تو میں کوئی آف شور کمپنی کھول لوں. تو ایسی سچویشن میں باقی فیملی ممبر کیا کریں, یا تو وہ چپ کر جاتے ہیں یا پھر پھٹ پڑتے ہیں, تو اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. تو کیسے وہ بیلنس کیسے ڈھونڈا جائے؟ سب سے پہلے مجھے لگتا ہے سب سے کامن سچویشن جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں, جس کے لیے آپ کا کسی بھی اسٹیٹس سے ہونا ضروری نہیں, جو ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے, وہ ہے بیگم کا ناراض ہو جانا. نہیں, مجھے لگتا ہے یہ ہر اس میں, کیونکہ باقی چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ڈفرینٹ اس میں بھی میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی فائنینشیل سٹینڈنگ کیا ہے. لیکن یہ ایک چیز, چاہے آپ امیر ہیں یا آپ غریب ہیں, آپ کی بیگم آپ کو دھمکی ضرور دے گی گھر چھوڑنے کی. ایک یہ چیز, اور ایک ہر گھر میں آپ کے گھر میں جو کوئی آتا ہے جو آپ کی ملازمہ ہے یا کوئی, وہ آپ کے بڑے فیملی ممبر کی طرح ہی بن جاتے ہیں, آپ کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, گھر کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ آپ کو اتنی عادت ہو جاتی ہے. اور جب وہ آپ کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ میڈم میں تو جا رہی ہوں, تو ان کو روکنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ ہر ان کی جو ہے نا ڈیمانڈ پھر مانیں گے. تو پہلے جو ہے ہم یہ ذرا بیگم پہ بات کرتے ہیں. جی سر, کیا کیا؟ اچھا دیکھیں, یہ مشکل رشتہ ہے چونکہ اس میں بہت سا وقت اکٹھا گزرتا ہے, ایک دوسرے سے توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں, خاص طور پر جس میرج میں ہم اپنے کلچر میں جاتے ہیں. اس میرج میں تو یوں لگتا ہے کہ میں نے بیوی کو خرید لیا ہے یا خامد کو خرید لیا ہے. میں جڑواں ہونے کا بھی بہت تصور ہے, یعنی دن رات جو ہے کہیں جانا ہے تو اکٹھے جانا ہے, انویٹیشن ساتھ آ رہی ہے, آپ کو پلاننگ ساتھ ہو رہی ہے. بالکل ہاں, اور آپ کو بہت سی چیزیں شیئر کرنی ہے, آپ کو کمرہ شیئر کرنا ہے, بستر شیئر کرنا ہے, آپ کو ٹی وی کا ریموٹ آپ نے شیئر کرنا ہے, پھر آپ نے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے اسمارٹ فون پہ کچھ کرنا ہے جس پہ دونوں کو اعتراض ہوگا, اور ایسا بہت سا کچھ ہوتا ہے جو کہ مسلسل ہونے کی وجہ سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. دیکھیں قطرہ قطرہ بھی جب کسی نلکے سے گرتا ہے تو نیچے پتھر میں کافی ایک گڑھا سا پڑ جاتا ہے. بالکل. تو ایک ایسا ریلیشن شپ جس میں 24 میں سے کم از کم 12-14 گھنٹے آپ اکٹھے گزارتے ہیں, چاہے سوتے ہوئے جاگیں چاہے جاگتے ہوئے گزاریں, تو مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے تھوڑی اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے. بندہ کچھ انوائنگ ہیبٹس ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی تنگ کرنے لگتی ہیں. پھر خواتین کا اخراجات کے حوالے سے مردوں کا ڈپینڈنٹ ہونا زیادہ بھی کافی خرابیاں پیدا کرتا ہے. مرد خرچہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں جب بیوی بات نہیں مانتی, بیوی کے بس میں بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی پھر روکنے کی کوشش کرتی ہے, وہ پرواہ نہیں کرتی, جذباتی ہو کے ایک دوسرے کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور چیزیں بلڈ اپ ہوتی رہتی ہیں, اور ان کے درمیان کچھ کرٹیسزم سا چلتا رہتا ہے. اور میاں بیوی کے درمیان کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, یہ اصلاح کا رشتہ نہیں ہے, ایک کڑوا پن سا آ جاتا ہے, ایک کڑوا پن آ جاتا ہے. پھر کرٹیسزم میں جب توہین شامل ہوتی ہے, جب آواز اونچا ہونا شروع ہوتی ہے, جب عجیب و غریب الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ کہنا شروع ہوتے ہیں,
یعنی توہین اس میں جب شامل ہوتی ہے تو پھر خاموشی لاگو ہو جاتی ہے، اور وہ خاموشی بڑی زہریلی ہوتی ہے اور بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے جب آپ ایک ہی کمرے میں ہوں، ایک ہی بستر پہ سوئے ہوں، لیکن آپ ایک دوسرے کو باڈی لینگویج سے میسیجز آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، لیکن ایکچولی آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اصل بات یہ ہے کہ بات کی جائے، کیونکہ یہ جو ایک فیسلٹی ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ دنیا میں تمام جانداروں میں سے یہ سہولت صرف انسان کو دستیاب ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، وہ امپرووائز کر سکتا ہے، وہ فلیکسیبل ہو سکتا ہے، وہ اپنے بیہیویئر پہ غور کر سکتا ہے۔ کوئی دوسرا جاندار یہ نہیں کر سکتا، بالکل یہ صرف انسان کر سکتا ہے۔ دوسرے جاندار صرف گھور کے، غرا کے، دھکم پیل کر کے ایک دوسرے کو میسج دیتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو ناپسند آ رہی ہے۔ یہ سب مسائل جب آ جاتے ہیں کہ وہ تلخی بھی پیدا ہو گئی، اب وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اس سے؟ سب سے پہلے تو فیصلہ کریں کہ آپ نے گرمی نہیں دکھانی، غصہ نہیں دکھانا، ٹھیک ہے، پھٹ نہیں پڑنا اور خاموش بھی نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسرا پھٹ پڑے تو پھر آپ سنیں، آپ کافی دیر تک سنیں اور کیوریسلی غور کریں کہ اس کو کیا چیز بادر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسرا کلیم اپ کر جائے، خاموش ہو جائے بالکل، تو پھر آپ سوال کریں ایسے جیسے کیا، کیوں، کہاں، کیسے، کب، کس طرح۔ اچھا، یہ جو معاملے کو ٹھنڈا رکھنا ہے اس کا فیصلہ کر لیں اور پھر اس کو عادت بنا لیں، کیونکہ جب تک آپ عادت نہیں بنائیں گے، محض فیصلہ کریں گے تو آپ اکثر اوقات پھر لڑکھڑا جائیں گے، پھر آپ کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جائے گا اور پھر آپ بعد میں پچھتائیں گے، اور پھر بعد میں آپ سوچیں گے کہ میں ایسا کہتا تو اچھا تھا اور میں ویسا کہتا تو اچھا تھا۔ اور اگر آپ کو لگے کہ معاملات خطرے میں ہیں تو سٹیپ بیک کر جائیں، بتا کے کہ میں دوبارہ بات کروں گا، لگتا ہے بات ابھی کسی کنارے نہیں لگ رہی، اور آپ بتاتے ہیں کہ جی کل یا پرسوں 4 بجے یا 2 بجے واٹ ایور، آپ مانتے ہیں کہ بات کسی کنارے نہیں لگ رہی، آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، اور محض نہ ٹالیں، آپ باقاعدہ بتائیں کہ آپ کب باہر نکلیں گے گفتگو سے اور کب پھر گفتگو میں آپ واپس آئیں گے۔ ٹھیک، مطلب جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں آپ کا جو دونوں کا ایک میوچول پرپز ہے، یعنی آپ دونوں کا گول ایک ہی ہے، اس کے اوپر اگر آپ توجہ دینا چاہیں، یعنی دونوں کا جو مفاد ہے وہ کسی ایسی ایک چیز میں ہے جس پہ آپ توجہ دینا شروع کر دیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو رسپیکٹ ہے اس کو خراب نہ کریں، اور ہمیشہ واپس آ کے آپ بات کر سکتے ہیں، اور چند گھنٹے یا 1-2 دن کا وقفہ انسان کو کافی کچھ سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اچھا، اس کا کیا کریں؟ انسان ہوتے ہوئے ہر انسان کو جب بھی کچھ کہا جاتا ہے تو اندر سے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ والا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے فوراً سے اپنے شکوے جاگ جاتے ہیں کہ اچھا تمہیں اگر مجھ میں یہ خرابی لگتی ہے تو تم میں یہ خرابی ہے، اور اس سے بھی معاملہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر کیسے قابو پایا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی بات اپنے پہ کرنا چاہیے۔ جب دوسرا کوئی بات کر رہا ہے تو اس وقت اپنے سارے گلے شکوے اکٹھے کر کے اس کے منہ پہ نہیں دے مارنے چاہیے۔ آپ نے کتنی سونے کی بات کی ہے کہ اٹس اباؤٹ دیم، اس وقت جب وہ بات کریں تو ان کی بات سننی ہے۔ ہاں، آپ اپنے وقت کے لیے چن لیں کہ کب آپ نے بات کرنی ہے، اس سے پہلے یا اس سے کچھ بعد، اور ایسا نہ لگے کہ آپ ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، اور آپ کبھی بھی بہانہ نہ بنائیں کسی چیز کا، کیونکہ اپنی غلطی کو مان لینا سٹریٹ اوے دنیا میں سب سے آسان ہے، اور اس کی پنشمنٹ بھی کم ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی جرم بھی ہوا ہے، کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے، تو دوسرا لاجواب سا ہو جاتا ہے، جب کہتے ہیں ہاں میری غلطی ہو گئی، میں دیر سے آیا ہوں، میری میسڈ اپ ہوں، مجھے تیار ہونے میں دیر ہو گئی، مجھے یہ نہیں کہ ٹریفک زیادہ تھی اور فلاں تھا اور فلاں تھا، تم بھی تو 10 دفعہ لیٹ آ چکے ہو۔ پلس جس کا غصہ ہے اس کے ساتھ بات کریں، وہ غصہ جا کے کسی اور پہ مت نکالیں، کمزور بندے پہ، کیونکہ ہم ہمیشہ ایک طرف جو ہے بہانے بازی کر کے جان بچا رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی کمزور بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں،
اور اس کے اوپر غصہ نکالتے ہیں، اور جب کمزوروں پہ ہم غصہ نکالتے ہیں تو ہمیں نیٹ پریکٹس ہو جاتی ہے غصہ کرنے کی، اور پھر ہم تگڑوں پہ بھی غصہ نکالتے ہیں، تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب بھی بات کریں تو آپ قائل کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن بلیڈ کی طرح چھیلنے کاٹنے کی کوشش نہ کریں، ابریسیولی بات نہ کریں، اور اپنے اندر غور کرتے رہیں کہ کب آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کچھ بڑھ رہا ہے اور کب دودھ ابل کے کیتلی سے باہر آ کے زمین پہ گر جائے گا اور پھر آپ کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ اس طرح اپنے رویوں پہ غور کرتے ہیں تو ایک آپ اعلیٰ انسانی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ایک ذات بیچ میں سے نکل کے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو کے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ جیسے ہم مہمانوں کے سامنے اپنے گھر والوں سے پیش آتے ہیں، یا مہمانوں کے سامنے اپنے ملازموں سے پیش آتے ہیں، یا ماتحتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو وہ ایک طرز عمل ہے جو ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ماتحت ہے یا آپ کا ایسے درجے میں ہے جیسے بچے، آپ والدین ہیں اور وہ بچے، تو پھر آپ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو جواب میں بدتمیزی ملتی ہے، تو پھر اس بات کو چھوڑ کے آپ بدتمیزی کے اوپر بات کریں کہ دیکھیں یہ جو آپ آگے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو میں اصل جو موضوع ہے جو آپ یہ آئی فون مانگ رہے ہیں اس میں بات نہیں کر سکتا۔ ابھی میں یہ بات کروں گا کہ اگر آپ ریلیکس ہو کے پیچھے بیٹھ جائیں اور آرام سے بات کریں تو میں اس واپس تمیز کے دائرے میں آ جائیں، یعنی اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو اگر بدتمیزی کی اجازت دیں گے، اگرچہ وہ خاموش اجازت ہوگی، تو پھر آگے پیٹرن یہ بننا شروع ہو جائے گا کہ ایک دفعہ جو بدتمیزی ہوگی آگے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو چاہے ماتحت ہو، چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو، یا آپ کسی بھی ایسے رشتے میں ہو جس میں آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ہدایت کار کی ہے، جس میں آپ کی پوزیشن جو ہے نظام چلانے والے کی ہے، تو پھر بدتمیزی کی اجازت نہ دیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوشل میڈیا بھی ہمیں کافی بے جھجک کرتا ہے، کیونکہ دوسرا سامنے نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کتنا یعنی طوفان مچا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر ایک کے ہاتھ میں میڈیا آ گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اخبار آ گیا اپنا، وہ جو نکال سکتا ہے، کسی بھی دن میں کئی ایڈیشن نکال سکتا ہے، اور اس کے بعد چینل ہے وہ لائیو سٹریمنگ کر کے کسی کو بھی جو مرضی کہہ سکتا ہے۔ اور جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک اس کا آپ کے اوپر بھی برا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ہٹ کرتے ہیں ایک جھٹکا آپ کو بھی لگتا ہے، تو اس کو احتیاط سے دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم تنہائی میں سوچتے ہیں، کیسے ہم تنہائی میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور کیا ہم اپنے دل میں جب سوچتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی ٹھیک آدمی ہیں، ہم کوئی اچھے آدمی ہیں۔ کیونکہ اصل زندگی میں کامیابی اس سے نہیں ملتی کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ اصل کامیابی ہے کہ آپ اندر سے اپنے آپ کے ساتھ کیسے محسوس کرتے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ شخص کیسے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذاکر، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں، اپنے پلے باندھنے کی ہیں، پریکٹس کرنے کی ہیں، اور جب آپ ان کے اوپر پریکٹس کریں گے خود ہی آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اپنے رشتوں میں، اور اگلا انسان آپ کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے اس میں بھی فرق محسوس ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر تو دعائیں دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔